बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाज़िर खिदमत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज सिक्योरिटी के मामलात पे आला सतही इजलास हुआ और उसमें आर्मी चीफ शामिल हुए और रद्दुल फसाद के ऊपर, उसकी कामयाबियों के ऊपर डिस्कशन हुई और इस अज़्म का इआदा किया गया कि आइंदा भी इसी स्पीड के साथ ये ऑपरेशन जारी रहेगा और बिला तफरीक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और जो दहशतगर्दी है उसका कला कमा किया जाएगा। अब दहशतगर्दी का कला कमा और सिक्योरिटी के मामलात और ऊपर से आपके यहाँ PSL की एक गेम जो कि लोग समझ रहे हैं हमारे लिए एक तोहफा है लाहौर में, और जिस तरह से टिकट्स की सेल हुई है, जिस तरह से टिकट बिके हैं, उस तरह से पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जरूर है लेकिन लोगों के जुनून और जोश को वो दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। आज भी जिंदा दिल हैं लाहौरिये और कल भी जिंदा दिल रहेंगे। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इस मैच के बारे में, PSL के फाइनल के बारे में, वो अपनी जगह मौजूद, लेकिन क्या इमरान खान साहब को खुलेआम इस तरह की गुफ्तगू जो उन्होंने की है या इस तरह की स्टेटमेंट वो करनी चाहिए थी? अगर की है तो उसका कोई नुकसान हुआ है? जो कि कहा जा रहा है कि जी इंटरनेशनल प्लेयर सिर्फ इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की वजह से नहीं आ रहे, जबकि मैं समझता हूं कि सिर्फ इमरान खान की स्टेटमेंट की वजह से तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात हर किसी के हैं, यहां भी कुछ लोग होंगे जो खौफजदा होंगे, शायद कुछ लोग, लेकिन जो जुनून नज़र आ रहा है इस अवाम में, इस कौम में जो जज्बा नज़र आ रहा है PSL के हवाले से, वो दहशत गर्दों के लिए भी एक सोचने की बात है कि अब वो यहाँ से चले जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, अब अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी दहशतगर्दी शायद उन्होंने करनी थी कर ली। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, अपने मेहमान गिरामी का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर ज़रका साहिबा, PTI से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे दोस्त हैं और ये ख़ुसूसन इनकी जो स्पेशलिटी है वो मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में आजकल जो रिवाइवल हो रहा है हमारा इकोनॉमिकली, उसके हवाले से मैं आज गुफ्तगू करूँ कि क्या PSL जो है या सिक्योरिटी के जो मामलात हैं लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, या ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि PSL के शोर शराबे से कोई बिजनेस के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी को इसका फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, क्या लोगों का खौफ दूर होगा कि इन्वेस्टर भी यहाँ आएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइए कि इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, आज मैं पार्टी गुफ्तगू नहीं करूँगा, सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछूंगा क्योंकि आपको भी मैं जानता हूँ, आप भी जिंदा दिलाने लाहौर में एक बहुत अहमियत रखती हैं। मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ PSL हो रहा है, क्योंकि जो आला सतही इजलास वज़ीर आज़म का है उस पर ज़रा मैं डॉक्टर कैस असलम से सवाल करूँगा, आपसे मैं PSL के हवाले से पूछूँगा। जी बहुत देखिए जी, मेरा तो ये सवाल है कि PSL का फाइनल क्यों हो रहा है? PSL के सारे मैचेस क्यों नहीं हुए? पिछले 8 साल से आपने क्यों नहीं लाहौर में कुछ कराया? आप सारा कुछ दुबई में करा के ये आखिर में टुन आप क्या लेके आ गए हैं? और इसी टुन की वजह से इमरान खान साहब ने कहा है कि ये कुछ दाल में कुछ काला है। मसला ये है कि सड़कें बंद, स्कूल बंद, सारे दफ्तर बंद, और आप हर चीज़ बंद करके 35,000 आपका कदाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है, 60,000 आपने रेंजर्स और पुलिस वाले लगा दिए, और आप क्या ये एक वॉर जोन में लेके आ रहे हैं प्लेयर्स को, जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं आ रहा? What are you trying to prove? गुजारिश, अब देखिए, एक मैं आपको आपका मैच है जी, कैलकुलेटेड मैं जरा बता दूं, क्योंकि 60,000 सिक्योरिटी नहीं है, 5,000 की सिक्योरिटी है, क्योंकि 60,000 अगर सिक्योरिटी वाले होंगे लाहौर में और नजर क्या आएगा? तो आप देख लेना, आप सड़क पे बाहर निकल, हम तो लाहौर में रहने वाले हैं, मेरा क्लिनिक है गुलबर्ग में, वो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे, सड़कें बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, कंटेनर लग गए हैं। देखिए मेरी गुजारिश सुने, बात ये है कि दिल, हमारा दिल क्रिकेट के साथ धड़कता है, क्रिकेट हमारी गेम है और हम तो किसी से डरने वाली कौम ही नहीं है। हमें अगर कोई ईंट मारेगा तो हम पत्थर से उसका जवाब देंगे, ये बात नहीं है। बात ये है कि
آپ نے کس کوئی لایا ہے؟ عمل تو ہوتا ہے نا, یہ صرف پاناما لیگ سے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے. دیکھیے کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کو عمران خان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے, اور آپ دیکھیں جتنے بڑے کرکٹرز ہیں پاکستان کے, they all agree with عمران خان. جاوید میاں داد سے لے کر آپ سرفراز تک چلے جائیں, they are all agreeing with him. آپ کے سب بڑے اینکرز they are also agreeing. Why? Because یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹکٹ آپ 15,000 ہزار کا ایک بیچ رہے ہیں, اور عام عوام کو ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے. میں کئی ٹاک شوز میں بیٹھی ہوں جن میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کیسے ٹکٹ خریدیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اور ہو کیا رہا ہے کہ جتنے ایم پی ایز ہیں نون لیگ کے اور ایم این اے, ان کو کہا گیا جی 50 بندے تسی نال لے کے آؤ. میری بات سنیں, اس طرح سے سٹیج چیزیں جس میں آپ لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے, آپ کی جو ٹیمیں ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کریں گی اور ہیلی کاپٹر سے ٹیک آف کر جائیں گی. ٹھیک ہے, میں بھی آرمی کے ساتھ ابھی سیکیورٹی کورس کر کے آئی ہوں, بڑی اچھی طرح آپ کو لے جاتے ہیں ہیلی کاپٹر میں, واپس لے جاتے ہیں. لیکن یہ کرکٹ تو نہیں ہے نا, یہ تو وار زون میں لگتا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ وار زون میں, جس طرح جہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہاں وہ امریکن کئی دفعہ ایکٹرز لے جاتے ہیں, ایکٹریسز لے جاتے ہیں اپنے جوانوں کا دل بڑھانے کے لیے. تو یہ اس طرح کا میچ ہے, تو اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. لاہور کے لوگ تو مر رہے ہیں, آپ کرکٹ میچ کرائیں, آپ سارے پی ایس ایل کے میچ کریں. دیکھیں پی ایس ایل کی کیا حقیقت ہے, پی ایس ایل از لائک اے کلب کرکٹ. کلب کرکٹ کی کیا وقت ہے دنیا میں, تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور آپ اس کے سارے میچ, دیکھیں میری بات سنیں, سارے میچ آپ نے دبئی میں کرا دیا. کانفیڈنٹ آپ کے آدھے پلیئر تو آ ہی نہیں رہے. دیکھیں نا, جتنے آپ نے جو فورن پلیئرز آپ کے تھے وہ اپنی انشورنس اور اپنی سیکیورٹی کے پیچھے تو آ ہی نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں, تحفظات اپنی جگہ پہ, پولیٹیکل جو ہے انسیکیورٹی وہ اپنی جگہ پہ. شاہد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ایس ایل اگر کامیاب ہو گیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی تو شاید یہ کریڈٹ نون کو جائے گا, نون کو قطن نہیں جائے گا, یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے اور پاکستان کا ہی رہے گا, جو میں سمجھتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جی جو آج اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے رد الفساد کے اوپر, کیا یہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے عوام کو, بزنس کمیونٹی کو, آل اوور دا پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج ہے کہ جی رد الفساد جاری رہے گا اور بلا تفریق و تمیز جاری رہے گا؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں, بلکہ خاصے سالوں میں, ہمارے ملک میں ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اور دنیا کے حصہ ڈالنے پہ ہم نے ٹیررزم کو اور لا اینڈ آرڈر کو ایک بہت بڑے لیول پہ لے گئے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹیررزم میں کرپشن کا ہاتھ بھی ہے جی, اس ٹیررزم میں پاورٹی کا ہاتھ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ حکومتیں اپنی ریٹ قائم کریں, اور یہ بڑی دیر سے کر دینی چاہیے تھی. میں ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں کہ الٹیمیٹ ٹیررسٹ حکومت ہوتی ہے. اچھا, الٹیمیٹ ٹیررسٹ جی. اور اگر حکومت اپنا ٹیرر نہیں دکھاتی تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ٹیررسٹ زندہ رہتے ہیں. یہ جو آج آپ اجلاس کی بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ضرب اعظم اینڈ سچ فورتھ, یہ حکومت اپنی ریٹ قائم کرتی ہے اور یہ قائم رہنی چاہیے. یہ کورٹس کے تھرو بھی قائم رہنی چاہیے, اور یہ پولیس اور رینجرز اور الٹیمیٹلی آرمی ان کی ہیبت جی رہنی چاہیے. یہ ہوگی تو اسٹیٹ قائم رہتی ہے. درست ہے. مگر دوسری طرف بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیررسٹ کو مار تو دے گی, ٹیررزم کو ایجوکیشن ختم کرتی ہے بیسیکلی. جی. جب تک آپ ان علاقوں میں, وہ پنجاب کے ہوں, وہ کے پی کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, سندھ کے ہوں, کہیں اور کے ہوں, جب تک ان علاقوں میں آپ اس لیول کی فیسلٹیز ایجوکیشن نہیں دیں گے جس لیول کی آپ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے چند سکولوں میں دیتے ہیں, یہ فساد کہیں کبھی نہ کبھی. یہ اور بات بھی ہے کہ یہ جو باسٹن کی ریس ہو رہی تھی تو کسی نے بم رکھ دیا. بالکل ٹھیک. تو یہاں بھی ایسے لوگ رہیں گے جو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہیں گے, اور آپ کی جو ایجنسیاں ہیں ان کو ہر وقت اپنے پاؤں پہ رہنا چاہیے تاکہ نہ ہو. اور آپ دیکھیں نا جی فرانس میں کیا ہوا, ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہا ہے. یہ ایک تحفہ ہمیں بش گورنمنٹ سے ملا تھا دنیا کو, اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. آپ دنیا میں جنگیں دیں گے, قتل و غارت کریں گے, بم ماریں گے, تو وہ آپ کے گھر بھی کریں گے. اور میں یہ دنیا کو میسج دے رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا.
سو دا پوائنٹ از کہ یہ دونوں طرف ہے. یعنی جو دیں گے پلٹ کے آئے گا. ہم نے بھی بہت سال پہلے 1979 میں جو سوویت یونین کے خلاف یہ سارے ٹرین کیے تھے, اور پھر جب چھوڑ دیا امریکہ نے ان کو پیسے دینے تو وہ آپ کے گلے پہنچ گئے, اور اب تک ٹریننگ کر رہے تھے. مگر اب ہم ایز اے قوم, ایز اے حکومت, ایز این آرمی, ایز انسٹیٹیوشنس ہم جاگ رہے ہیں. ٹھیک, ہم جاگ رہے ہیں. آپ کتنی دیر جاگے رہتے ہیں؟ مگر اس میں یہ دوسری بات بھی ہے کہ جاگنے میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب گلی گلی ہر سارے ملک میں کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, یہ گیمز ہونی چاہیے تاکہ قوم انگیج رہے. ٹھیک 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 ٹھیک. بجائے ٹیررزم میں انگیج ہو, وہ دکھائے دنیا کو کہ وہ انگیج ہے. یہ ینگ یوتھ جو ہے, یہ جو 60% ہے, ان کو ملازمتیں ملنی ہیں, ان کو ایجوکیشن ملنی ہے, ان کو گیمز ملنی چاہیے. میں سپورٹس کے بارے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. پلیز سر. صرف یہ کہ وہ جسمانی یا ذہنی نشو و نما کرتی ہیں, اس سے علاوہ 3 باتیں ہیں. جب آپ کی ٹیمیں کھیلتی ہیں, جو ہم نے بند کر دیا, ہم نے گراؤنڈوں کو قبضہ لینڈ مافیا کے حصے کر دیا گلیوں محلوں میں. بالکل ایسے ہی. ٹیمیں جب کھیلتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے, تیاری کر کے جاتے ہیں آپ, دوسری ٹیم تیاری کر کے آتی ہے تو ہار اور جیت کا پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ ہاریں گے, کبھی آپ جیتیں گے, صرف جیتیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ پتہ لگتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ریفری ہے. ہاں جی, جس نے فیصلہ کرنا ہے. ریفری نے گول نہیں کرنا, ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ریفری صحیح ہو یا غلط, اس کا ماننا پڑے گا. ہم نے اس قوم میں ریفریوں کو ماننا بند کر دیا ہوا ہے. بریک کا وقت ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں پہ فیصلے بھی اگر ہیں تو من پسند مانے جاتے ہیں. میں نہیں ماننا, یہ والا میں نہ مانوں والی جو رٹ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا. اب امپائر کے فیصلے ماننے ہوں گے. وہ پتہ نہیں کون سا امپائر ہے, عمران خان والا یا وہ انگلی والا امپائر ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی, اور میں ان کا اس حوالے سے بڑا معترف ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو یا جنرلائزیشن کرنی ہو کسی بھی موضوع کے حوالے سے, تو یہ بڑا خوب بولتے ہیں. میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی سوال کر لیتا ہوں. بہت شکریہ جی پروگرام میں آپ تشریف لائے. بریگیڈیئر صاحب, پی ایس ایل اپنی جگہ پہ, اس پہ آپ یقیناً پہلے پروگرام بھی کر کے آئے ہیں, اس پہ بحث بھی کی ہوگی, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی باتیں کی ہوں گی. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, اس میں آرمی چیف نے شرکت کی, رد الفساد کی کامیابیوں پہ بات ہوئی, اور آئندہ جو ہے وہ آپریشن کو اسی تیزی کے ساتھ جاری رکھنے اور بلا تفریق آپریشن کرنے کا اعادہ کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن رد الفساد کے نام سے ہوا ہے, یہ ضرب عضب سے کتنا مختلف ہے, اور کیا رد الفساد جو ہے یہ فسادیوں کو ختم کر پائے گا؟ بہت بہت شکریہ شمس صاحب. آپ نے پی ایس ایل کا بھی ذکر کیا, رد الفساد کا بھی ذکر کیا. پی ایس ایل انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک فائنل ہو جائے گا. درست. میرا یہ پی ایس ایل سے جو اختلاف ہے اس موقع پہ ہونے کے اوپر, وہ کوئی میچ کے کنڈکٹ کے حساب سے نہیں ہے. اچھا جی. وہ اسی حساب سے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ترکی میں جا کے رد الفساد کا کریڈٹ لیا تھا کہ میری سربراہی میں رد الفساد کا آغاز کیا گیا. اب ضرب عضب جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ضرب عضب تھا تو رد الفساد کیوں شروع کیا گیا؟ وہ جاری تھا. دیکھیے, ضرب عضب بنیادی طور پہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں ایجنسیز میں, راہ نجات سے شروع لے کے, اور وہ ضرب عضب پہ آ کے جب کلائمیکس اس کا پہنچا تو وہ تمام ایجنسی ریلیٹڈ آپریشنز تھے, جہاں پہ آپ ان ہارڈ کور ٹیررسٹ سے ڈر رہے تھے جن کا میجورٹی جو تھی وہ فورن ٹیررسٹ تھی. باہر سے آ کے ازبیکس بھی تھے, چیچنز بھی تھے, ایجپشنز بھی تھے, عربز بھی تھے. انہوں نے آپ کے آ کے آپ کی ایجنسیوں میں پناہ لے لی تھی اور مکس اپ ہو گیا تھا آپ کی لوکل پاپولیشن. تو اینڈ دے ریزڈ آرم اگینسٹ یو. تو آپ نے ان کے خلاف آپریشن کیا. اس کا کلائمیکس جو ہے وہ ضرب عضب پہ پہنچا, اور آپ نے دیکھا جو عامی پبلک اسکول میں جو کچھ ہوا, یا کراچی ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا, جس کے بعد تمام چیزیں شروع کی. اور وہاں سے نارتھ وزیرستان ایجنسی سے الحمدللہ ان تمام لوگوں کو جو بلک میں موجود تھے ان کو آپ نے ڈیفیٹ کر کے ان کے
زمین گاؤں کو تباہ کر کے ان کے کمیونیکیشن سینٹرز کو تباہ کر دیا. اب ہوا کیا کہ اس پروسیس میں جب آپ یہ آپریشن کر رہے تھے تو ہم نے کولیشن فورسز کو اور افغان گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی سائٹ پہ جو چیک پوسٹوں کا نظام ہے اور باقی چیزیں سرویلنس کا نظام وہ بہتر کریں تاکہ لوگ, ہم نے آفر کی تھی تاکہ لوگ یہاں سے وہاں نہ جا سکے. اگر آپ کی پوسٹیں یہاں ہوں گی, ہم ادھر سے آپریشن کریں گے تو ان کو سینڈوچ کر کے درمیان میں ماریں گے. ٹھیک. کولیشن فورسز نے وہ نہیں کیا, سو پیپل ایدر وینٹ دیٹ سائڈ, اور کچھ جو پلفریج تھی وہ آ گئی آپ کے اربن ایریاز میں. اربن ایریاز میں جب آپ کی پلفریج آئی تو آپ نے پھر اس کا, اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اس کا کیا ہوا. ان کے سمپتھائزرز ہو گئے, ان کے فیسیلیٹیٹرز ہو گئے, وہاں سے لوگ چلتے تھے. پچھلا بھی جو لاہور کا بم بلاسٹ تھا, وہ آدمی جو ہے وہ چلا تھا افغانستان سے چلا تھا, ہی کیم ٹو چارسدہ سارا چیزیں وہ آ گئی. اب اس وقت یہ ضرورت تھی, اس وقت یہ کہ وہ لوگ جو پاکستان کے علاقوں میں خلفرش پھیلا رہے تھے اور جن کے سمپتھائزر لوکل اور جن کے یہاں پہ ہائیڈ آؤٹس موجود تھے, جو صدرن پنجاب سے تو ہم ٹپیفائی کرتے ہیں نا, لیکن یہ پہلا واقعہ تو تھا نہیں, یہ بہت سارے آپ کے اربن ایریاز کے آگے سراؤنڈ کر گئے. تو اس وقت جب آپ نے آپریشن جب آغاز کیا, وہ آپریشن ایک اسٹیم سے جا رہا تھا, ایک طریقہ کار سے اس نے شروع کیا جس میں رینجرز آگئی, پولیس آگئی, کاؤنٹر, اور وہ صرف پنجاب اورینٹڈ نہیں تھا, وہ ملک گیر آپریشن, اور ضرورت ہی ملک گیر آپریشن, اور وہ آلریڈی آپ کا کوئی سال 2 سال پنجاب گورنمنٹ کی ضد کی وجہ سے یا نہ کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. تو جب آپ رد الفساد کر رہے تھے تو اس میں ایک اور لیوریج ایک پلفریج ڈالنے کی کہ جی آپ وہ پورا یہاں پہ پی ایس ایل فائنل ہے. پی ایس ایل از اے کمرشل ایونٹ. اب آپ دیکھیے اس وقت جو کھلاڑی آ رہے ہیں نا, وہ آ رہے ہیں ہالینڈ کے, وہ آ رہے ہیں تائیوان کے, وہ آ رہے ہیں کینیڈا, آئرلینڈ کے, وہ آ رہے ہیں, کوئی آپ کا ٹاپ ناچ کھلاڑی نہیں آ رہا. اٹس بیسیکلی اے کمرشل ایونٹ. یعنی پی سی بی وہاں آج جو وہ ٹیموں کا جو ریٹ ہے نا, ایک ٹیم کا ریٹ ہے 72 پیسے, ایک ٹیم کا ریٹ ہے 1 روپے 10 پیسے. اتنا بڑا جوا لگا ہوا ہے. اس سے پہلے جوا یہاں بھی چل رہا ہے, اور یہاں بھی. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک اور اس میں چیز بڑی امپورٹنٹ, اگر آپ وہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ کمرشل ایکٹیویٹی, اٹ از ناٹ اے ٹیلنٹ ہنٹڈ ایکٹیویٹی, کمرشل, اٹس اے کمرشل ایکٹیویٹی. اب جو پیسہ آپ جنریٹ کر رہے ہیں, تو جو پنجاب گورنمنٹ کی پولیس جو پیٹرول پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے, فوج جو پیسہ, وہ اٹ شوڈ بی ٹیکن فرام پی سی بی. دنیا میں یہ ہوتا ہے, سارا پی سی بی نہ کھا لے. آپ یاد رکھیں انڈیا میں جو انڈین آرمی سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے ان کے آئی پی ایل, وہ چارج کرتا ہے, بلکہ وہ شودا فنڈ کے لیے ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ رد الفساد جب آپ کا پیک پہ پہنچا تھا, آپ نے یہ تمام چیزیں کر کے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا. اچھا, یہ بڑی اہم پوائنٹ پہ گفتگو آ گئی, ہم تھوڑا سا پی ایس ایل سے نکلیں. مجھے لگتا ہے کہ جی جو غضنفر صاحب نے بات کی ہے, بریگیڈیئر صاحب نے, شاید نواز شریف صاحب کو کریڈٹ نہیں مل رہا تھا ضرب عضب کا. وہ بار بار بات یہ ہو رہی تھی کہ جی یہ آرمی نے شروع کر لیا, بتائے بغیر شروع کر لیا, وزیر اعظم کو بعد میں علم ہوا. تو جو مجھے گفتگو سے لگا ہے بریگیڈیئر صاحب کی, وہ یہ لگا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نیا آپریشن اپنے کریڈٹ لینے کے لیے شروع کیا ہے. خواہ وہ پاکستان کی کامیابی اس میں ہے, یقیناً ہوگی, وہی عسکری ادارے ہیں جنہوں نے وہ آپریشن کرنا, اور کامیاب بھی ہوگا. تو کیا آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں کہ پولیٹیکل اس کا کوئی مقصد تھا؟ دیکھیے جی, پالیٹکس میں پھر پالیٹکس تو ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اصلی نواز شریف صاحب کا اس وقت کیا پرابلم ہے. اس وقت ان کا پرابلم ہے پاناما لیکس کا جو نتیجہ ہے وہ آیا کھڑا ہے. پچھلے 8 مہینے سے جو کچھ چل رہا تھا, جو کچھ ہو رہا ہے, لوگ کنونس ہو چکے ہیں کہ کیا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. کیونکہ اگر میری گاڑی ہے اور میں آپ کو کاغذ ہی نہ دکھا سکوں کہ یہ میری گاڑی ہے, اور میں پارلیمنٹ میں جا کے کہہ دوں میری گاڑی ہے, اور میرے بچے کہہ دیں میری گاڑی ہے, اور جب مجھے کہے عدالت کے اپنا کاغذ دکھاؤ کہ تمہاری گاڑی ہے, تو میں نہ دکھاؤں کیونکہ اس میں گاڑی میری بیٹی کے نام ہے, تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پی ایس ایل کا یہ ایک کاسمیٹک ڈرامہ ہے جس میں کہ ہمارے شریف برادران بہت ایکسیل کرتے ہیں. ہمیشہ یہ کاسمیٹک پینٹ پونٹ لگا کے ڈرامہ, جس طرح اورنج ٹرین ہے, جس طرح میٹرو بس ہے, جس طرح اب ہر چیز, اب آپ یہ دیکھیں ہر چیز میں ان کا یہی ہے, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ انہی چیزوں کے ایکسپرٹس ہیں. انہوں نے جتنے بھی ان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, جو حکومت کے وزیر نہیں ہیں, خاص ان کے ہی وزیر ہیں, جو عدالت میں جا کے بجائے اپنا کام کر کے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اپنا کام کریں, عدالت میں جا کے نواز شریف صاحب کی فیملی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. تو یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, چونکہ بریک بھی بہت ضروری ہوتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب کا موقف بھی بڑا اہم ہو بریک کے بعد. لیکن مجھے ایک خیال آ رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو,
پاکستان سب سے پہلے ہے، صرف زبانی نہیں عمل کے طور پہ، کیونکہ جب جلسہ جلوس کرنا ہوتا ہے تو یہ 5-10 ہزار کی سیکیورٹی بھی لیتے ہیں، ان کے جلسے بھی فول پروف ہوتے ہیں، سیکیورٹی دی جاتی ہے، سیریز آف جلسہ ہوتے ہیں. اس وقت یہ احساس کہاں جاتا ہے کہ جی اتنی سیکیورٹی اور اتنی سڑکیں بند اور بلاک، پورا لاہور 3 دن بند رہا، ہم بلاک رہے، اور ایون اسلام آباد بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سوال میں نے کیا تو ڈاکٹر صاحب سے کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آئے کہ اپنی جگہ پہ سارے معاملات، یہاں جلسے جلوس سب کچھ ہوا، سڑکیں بھی بلاک ہوئیں، کسی نے مائنڈ نہیں کیا، ہمارے دوستوں نے، لوگوں کو تکالیف ہوئیں، ایون سکول جانے والے بچوں کے اوپر تشدد بھی ہوا پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں کی طرف سے. اسی مال روڈ پہ دیکھا ہم نے، ہماری آنکھوں نے دیکھا. تو یہ قوم اسی طرح کے معاملات میں الجھی رہے گی، کبھی پی ایس ایل سڑکیں بند کروا دیتا ہے، کبھی جلسے جلوس، کبھی سٹرائک، کبھی ڈاکٹر، کبھی کچھ، کبھی جناب یہ پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا ہے تو فارماسیوٹیکل کے لوگ آ گئے، انہوں نے ان کی وجہ سے وہاں پہ وہ ہوا. حکومت جاگتی اس وقت ہے جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز میں سول کورٹس کی بات کر رہا ہوں جی، جب وہ جسٹس نہیں دیں گی، ٹھیک ہے، جب آپ صرف یہ سمجھیں گے کہ فوج، پولیس، کرمنل، پھانسیاں ہی جسٹس ہے تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کی کار میرا راستہ بند کرتی ہے، مجھے کورٹ سے جا کے آپ پہ فائن لگواؤں، اور اگر ٹاٹس جو پڑھایا جاتا ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کبھی دوسری دفعہ اپنی کار نہیں، وہ غلطی نہیں کریں گے. جی، آج یہ شوق ہو گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، ڈاکٹروں کا بھی، فارماسیوٹیکلز کا بھی، اور لوگوں کا بھی، کہ جب بچوں کی چھٹی ہونے والی ہوتی ہے نا 1 بجے، سڑکیں بند کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے، عام عوام کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا کوئی انر سیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ عام تنگ ہو گئی ہے. اینڈ سچ فورتھ دیٹ ٹائم ہیڈ کم. اور حکومت بھی اس وقت تک تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام کی سمپتھی جو ہے شاید حکومت کے ساتھ ہو جائے، رستہ بلاک کرنے کی وجہ. ایسے فائن کرے کہ جی آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، مگر اگلے کا حق اس سڑک سے گزرنے کا بھی، اس کو مت روکیں. وہ نہیں، وہ آپ کے پروٹیسٹ کے اندر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ہماری انسٹیٹیوشنز کی کوتاہیاں، وہ موجود ہے. بسی اتنے سالوں میں اس ٹیررزم کو بھی فروغ دیا ہے اس نے. حکومت نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اس کی انسٹیٹیوشنز، جس میں نمبر 1 آرمی ہے، کہ جب وہ چاہتی ہے تو چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، سب اچھا کر لیتے، ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر لے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پرائم منسٹر کو لینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ پرائم منسٹر ہے. جو بھی اچھا برا ہوگا اس کی حکومت میں ہوگا، ٹھیک، کریڈٹ درست بات جائے گا. درست بات ہے. دا پوائنٹ از کہ ہمیں ایز پاکستانیز اپنے رائٹس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے رائٹس کو ماننا پڑے گا. اور نہیں مانیں گے تو شاید چل نہیں کچھ ہوتا رہے گا، پھر ہم برا بلا کہتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ گلشن راوی میں جب یہ ہوا، گلشن اقبال میں تو وہ تھا موقع جب ہمارے لاہور کی قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، جو آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک ہسٹری کا حصہ رہ گیا کہ اتنے 84 یا 85 لوگ غریب آدمی مر گئے تھے. اور جب ڈیفینس میں وہ کوئی پھٹتا ہے سلنڈر اور ایک امیر آدمی مر جاتا ہے تو آپ سکول بھی بند کر دیتے ہیں. آپ کیونکہ وہ اپنے آپ پہ بات آ رہی ہوتی. جی بات کہ جب تک آپ جسٹس قوم کو نہیں دیں گے، سب کے لیے قوم، بالکل ٹھیک، امیروں کی نہیں بات، قوم کو نہیں دیں گے، یہ آپ کے پرابلمز حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. جی بریگیڈیئر صاحب، یہ بات بالکل درست ہے. جسٹس مانگنا چاہیے اور ملنا بھی چاہیے. یقین کب آئے گا قوم کو کہ جی یہ جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتے ہیں یہ قوم کے لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ قوم کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ قوم کے لیے ہوتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ نے ایون پی ایس ایل کا یقین نہیں آ رہا کہ قوم کے لیے ہے. 2 چیزیں آپ کو یقین کرنی ہے، 2 چیزیں آپ کو بلیو کرنی. پہلی چیز یہ ہے جو لیڈرشپ کو کرنی ہے اور اس کو ٹرانسفارم کرنا عوام کو، کہ ہم پچھلے اتنے عرصے سے
ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ پروونشل فیڈرل سب اس ڈینائل میں ہے کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. دے آر اسٹیٹ آف ڈینائل, دے ڈونٹ ایکسپٹ. یعنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند, وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم جنگ میں. اب جب وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہم جنگ میں ہیں تو آپ کی پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کو نیشنل پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑ رہے ہیں تو آپ کے تمام ریسورسز, چاہے وہ ٹیکنیکل ہیں, چاہے وہ مین پاور ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہیں, چاہے وہ جسٹس ہے, چاہے وہ ادارے کے ہیں, وہ تمام کے تمام اورینٹیٹ ہو جائیں گے اس جنگ کے خلاف لڑنے کے. درست ہے. جب آپ اس جنگ کے خلاف لڑیں گے تو آپ لوگوں کی عوام کی جانیں بچائیں گے. یہاں تو 88 لوگ شہید ہو گئے 7 شریف میں, یہاں پہ 39 لوگ یہاں شہید ہو گئے. وہ بابا شاہ نورانی کے مزار پہ ہوا تھا, وہاں لوگ شہید ہو گئے. یہاں پہ جو واگا کے اوپر ہوا تھا ادھر لگے. یعنی جو عوام ہیں ان کی جان تو فوڈر ہے, ٹھیک ہے, ان کی جان ہے. جو بھینسوں کو اور جو اپنا جانوروں کو جو آپ چارہ ڈالتے ہیں نا, حکمرانوں, ہمارے ہاں 2 نظام ہیں, ایک ہے ایلیٹزم, ایک ہے کامن مین. تو ان ایلیٹس نے جو اوپر آپ کی ٹاپ سلاٹ پہ بیٹھے, انہوں نے سمجھا یہ تو چارہ ہے جس طرح جانور کے سامنے ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شیر کا یا کسی چیز کا شکار کرنے کے لیے. آج پی ایس ایل کا فائنل میں آپ جا رہے ہیں, 500 روپے کے ٹکٹ کتنے ہیں؟ کتنے لوگوں غریب آدمیوں کو ٹکٹ میں سارے لوگ خرید لیے. کسی نے اینگرو نے سٹال خرید لیا ہے, کوئی پی ایس ایل نے خرید لیا ہے, کوئی بینک نے خرید لیا ہے. اب تمام کے تمام وہاں پہ عیاشی کے طور پہ میچ دیکھیں گے. دس میچ از فار پرسنل سیٹسفیکشن. دس میچ, یہ میچ دیکھا جائے گا اپنے آپ کی, اپنی ایگو, اپنے آپ کو صرف اتنا بتا دیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ میچ الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر میچ کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو انتظامات جس طرح کی گئے ہیں اور جو کوارڈینیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میچ ٹھیک ہو جائے گا. میچ کی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ میچ جس کاسٹ پہ آپ کر رہے ہیں, آپ ضرور میچ کریں, لیکن جس آپ رد الفساد کو نگیٹ کر کے وہ میچ کر رہے ہیں, آپ اس خرچے کو, یہ اتنا جو پیٹرول خرچ ہوگا, یہ جو سندھ کا چیف منسٹر میرے اور آپ کے پیسوں پہ ٹکٹ لے کے آئے گا, اس کے آگے جو 40 گاڑیوں کا انبار لگا ہوگا, جو کانوائے ہوگا, باقی جو وہ کون بردہ, وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے جائے گا نا. تو اس گورنمنٹ جسٹیفائڈ ان ڈوئنگ اٹ وین یو آر فائٹنگ اے وار اگینسٹ ٹیرر. بالکل ٹھیک. اچھا بریٹ صاحب, تھوڑا یہ بھی اس کو بھی ڈیفائن کر دیجئے کہ خدا نخواستہ جو عمران خان کے تحفظات ہیں, اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں نون لیگ آنے والے وقت میں حکومت کے معاملات پہ کیا فرق اثر پڑے گا, اور عمران خان کی پاپولیرٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایئرپورٹ پہ لوگ مرے, چلرز کے اندر لوگ جل کے مر گئے, شجاعت عظیم کو کسی نے ٹچ نہیں کیا کہ یو آر اے کلر آف 18 کراچی میں, ٹھیک ہے. آپ کا واگا پہ لوگ مرے, گلشن اقبال میں مرے, یا پھر یہاں پہ شہید ہوئے, لاہور میں 2-3 دفعہ شہید ہوئے, اپنا آپ کا کل وہ 7 شریف میں سے. اب اس کے اوپر کس کو آپ نے الزام ٹھہرایا؟ کسی نے الزام لیا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی الزام لیتا ہے, ٹرینیں لگتی ہیں, لیکن چونکہ آپ یہ چھوڑ دینا. آئی ایس آئی کے ہیڈ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر وزیر اعظم کو گورنر ہاؤس سے اجلاس نہیں کرنے دیا گیا, شہباز شریف کو 2 جگہ پہ نہیں جانے دیا گیا. یہ کہیں نہ کہیں سے سیکیورٹی کلیئرنس ملی ہے تو پھر انہوں نے اعادہ کیا. تو سیکیورٹی کلیئرنس تو سارے اداروں نے جب کنٹرول سنبھال لیا, ٹھیک ہے جی, جب انہوں نے کہا کہ جی تھریٹس ہیں, بٹ دی آرمی سیڈ وی ول پروٹیکٹ اٹ, رینجر سیڈ وی ول پروٹیکٹ, جب انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا پھر تو الحمدللہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہو سکتا ہے لاہور کے کسی, اللہ نہ کرے تو دے آر ٹیکنگ لاہور آپریشن, بٹ دی کوسچن اسٹل ریمینز کہ is this a time to do this. ہاں, اس کا ایک اور بھی اینگل میں ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ دہشت گردوں نے جو آپ کا چیئرنگ کلاس پہ حملہ کیا تھا وہ پی ایس ایل کو روکنے کے لیے ہی تھا. اچھا, اسی کو روکنے کے لیے, اس کا ایک ایم تو یہ تھا نا, تو چلے آپ ان کو نگیٹ کریں, لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ آپ ان اداروں کو پے کریں جو ادارے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ. اچھا, یہ ویسے اگر اس طرح کا ہم بنا لیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو شاید یہ جلسے جلوس بھی رک جائیں, کیونکہ سیکیورٹی کے پیسے دینے پڑیں گے. دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. یہ جو تجویز دی ہے بریگیڈ صاحب نے, یہ تو سیاسی جماعتوں کے لیے سراسر نقصان کی بات ہے. آئندہ جلسے جلوس نہیں کریں گے. دیکھیں جی, ہم پاکستانی آپ پے کریں گے جب دوبارہ جلسہ کریں گے سیکیورٹی کے اداروں کو. دیکھیں, آپ نواز شریف صاحب سے پہلے پیسے لیں, ہم تو بالکل دیں گے. جو ان کا کھانا ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے, اور ہیلی کاپٹر پہ وہاں, اور جتنی دیر کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر سارا ٹھاٹ باٹ 70 یہ ہمارے دوست ہیں بھٹی صاحب بھی کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بارے میں. ہاں, کوئی نہیں جانتا. اور جو 500 لوگ وہ جہاں پاکستان کے جہاز میں
बिठा के लेके बाहर जाते हैं, फिर जो बड़े बड़े होटलों में न्यूयॉर्क में रहते हैं और दुनिया के बड़े बड़े इदारों में रहते हैं, वो उसका खर्चा हम ही देते हैं ना। नवाज शरीफ साहब ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है कि सबसे ज्यादा मुल्क से बाहर के दौरे उन्होंने किए, और तो ये तो अयाशी है मुफ्त में। आप देखें ना, अब उनका जो यहाँ का ये जाती उमरा का जो उनका घर है वो उनका कैंप ऑफिस है, उसकी जो पुलिस है उनका जाती घर है, वो उसके पैसे हम देते हैं, उसकी सिक्योरिटी के पैसे हम देते हैं। भाई क्यों? वो उनका जाती घर है। और इन्होंने इसी तरह अपने 6 घर जो लाहौर में इनके मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के, इनको इन्होंने कैंप ऑफिस बना के हमसे पैसे लेते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो अपने जलसे का मुझे बता दीजिए कि ये सिर्फ इस मुल्क का हिसाब लें, आप इनका हिसाब लेना शुरू करें। आप ये नहीं समझती कि इस मुल्क का, मैं इसमें क्या कहूं कि सिर्फ नवाज शरीफ इन्वॉल्व नहीं है या शहबाज शरीफ नहीं है, यहां जितने लोग गवर्नमेंट्स में आते हैं वो सारे ऐसे ही हैं। इमरान खान गवर्नमेंट के बगैर भी हेलीकॉप्टर पे फिरते हैं, जो सरवर साहब हेलीकॉप्टर लेके फिर रहे होते हैं, सारा प्रोटोकॉल अपना केपीके का आप यूज कर रहे होते हैं, और उसी तरह का रवैया है। वहां भी इमरान खान जब यूके में जाते हैं वो भी बड़ी अपना डैशिंग लाइफ वहां पे होती है। इस पे नहीं आप ये देखिए, इमरान खान, एक सेकंड, आई मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ दिस इज पीटीआई। इमरान खान साहब जितने जहाज और जितने हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं वो पार्टी फंड में से जाते हैं, ठीक है। कोई आदमी, पूरी बात और पार्टी फंड में आप ही के लोगों ने केस किया हुआ है। सुने पूरी बात, पूरी हमारे लोगों ने कोई केस नहीं किया हुआ। वो साहिब जो हैं वो नून लीग के साथ हैं, जो वो तो 2 नंबर आदमी है यार, वो देख लें, सुन लें आप। भाई भी 2 नंबर आदमी गलत बातें कर रहे हैं ना, आपके पुराने दोस्तों में वो 2 नंबर आदमी। और सारे ऑडिट, अगर कुछ इशू होता तो इलेक्शन कमीशन में सब ऑडिट ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ये जो बातें, डॉक्टर साहब मुझे बताइए, मैं सिर्फ मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में ये सुकून नहीं है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बस ना हुकूमत जो कर रही है वो अपने ताई कर रही है, इमरान खान साहब अपनी बात कर रहे हैं। आप जरा बताएं कौम की बात कब करेंगे हम? देखें, बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशंस हैं असल में। हम चाहते लफ्ज़ कौम का ही इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान। ये तो अब स्टेट बैंक के पुराने गवर्नर ने भी किताब लिख दी है कि इट्स एन एलिटिस्ट स्टेट, ठीक। और यहाँ गरीब आदमी के बच्चे के साथ और सलूक होता है, और किस्म का स्कूल देते हैं अगर वो स्कूल जा रहा है, और अमीर आदमी के बच्चे के साथ और सलूक होता है। और आप तो बड़े जलसों की बात कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ब्रिगेडियर साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, डॉक्टर कैस असलम साहब, जनाब ब्रिगेडियर जन्फर साहब। बात तो सच है, मगर बात सवाई की दुरुस्त कहा था परवीन शाकर ने कि हम सब बात कर रहे हैं, ये बड़े मेहरबान लोग हैं जो हमारे बुलाने पे आके तो आईना दिखा देते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो उसका अपना मुकद्दर। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।